रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग दो हिस्सों में है। एक पाकिस्तान के अंदर से कुछ खबरें हैं और एक आलमी सतह पे जो पूरे खित्ते की सूरत हाल है, खास तौर पे खलीजी ममालिक की, और अमेरिका इसके ऊपर क्या फैसले करने जा रहा है। आज लड़ाई से ज़्यादा कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के बेटे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और फेक न्यूज़ की बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के बेटे ने GSP प्लस के स्टेटस के खिलाफ कोई बात की है। हुकूमत का ये दावा है। और उसके बाद वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा, यानी पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात वगैरह हैं, ये सारे बैठ गए और इन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई। जनाब इमरान खान भी को बहुत बड़ा साजिशी है, उसके बेटे भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जनाब पहले वो मुतनाज़े नहीं थे, अब वो मुतनाज़े हो चुके हैं, और पता नहीं क्या कुछ कहानियां इन्होंने सुना दी। तो जरा फैक्ट चेक कर लेते हैं। एक तो देखें, वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कोई मजाक नहीं है। जब आप ओहदों पे छोटे छोटे लोगों को बिठाते हैं तो ओहदों की तौकीर भी जाती रहती है। यहां पे सबसे पहले मैं आपको BBC की खबर पढ़ के सुनाता हूं। BBC क्या कह रहा है, ये कैटेगोरिकली जो BBC में लिखा, उन्होंने कहा जी 1 मिनट और 60 सेकंड दौरानिए की कासिम खान की यह तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर भी मौजूद है और खुद उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। इसमें कहीं भी पाकिस्तान के GSP प्लस दर्जे की बात तक नहीं हुई। ताहम इस तकरीर के क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करके ये इल्जाम लगाया जा रहा है। कासिम खान ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए GSP प्लस स्टेटस खत्म करने की बात की। ये इल्जाम है, ये झूठ है। और ये BBC ने कहा कि पूरी तकरीर में किसी जगह पे GSP प्लस स्टेटस का तस्करा भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेटस ये है कि पाकिस्तान जो माल भेजता है, पाकिस्तान के ताजिर यूरोपीय मंडियों में, वहां पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको GSP का एक स्टेटस मिल जाता है जिसमें उनको रियायतें मिल जाती हैं, टैक्स वैक्स उनको कम पड़ता है, बाद का छूट मिल जाती है। लेकिन इस छूट के लिए इन ममालिक को कुछ शराइत पे अमल करना पड़ता है। वो इंसानी हकूक के हवाले से शराइत हैं, यानी आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करेंगे लोगों को, खवातीन का आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अक़लियतों को आप हकूक देंगे, आप लोगों को जबरी तौर पे लापता नहीं करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स जैसा मजाक नहीं होगा इस कंट्री के अंदर। बेशुमार ऐसी चीजें, 27 नुकात हैं पूरे। पाकिस्तान ने तहरीरी गारंटियां दी हुई हैं। तो जब आप वो नहीं करते ना काम, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर आपके ऊपर बैकलैश आता है और वो आपसे GSP प्लस स्टेटस वापस लेने की बात करते हैं। अब इमरान खान के बेटे ने तो पूरी तकरीर में यह बात ही नहीं की। हाँ, इस पे बात की जुल्फी बुखारी ने, और उन्होंने ये बात की कि ये स्टेटस तो पाकिस्तान का रहना चाहिए, हम इसकी हमायत करते हैं। यानी ये स्टेटस नहीं होगा तो पाकिस्तान पे दबाव कैसे डाला जाएगा। तो इंसानी हकूक की पामालियों पे बात हो रही थी। देखिए, इमरान खान का बेटा कह रहा है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर कह रहे हैं जी हमारे जुल्म को उजागर मत करो वरना GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा। जुल्म करना इन्होंने बंद नहीं करना, यानी जालिम को जालिम कहना अब ये कहते हैं बंद कर दो इसलिए कि GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा। और बेशर्मो, रोको उन्हें जुल्म करने से, जुल्म करने से रोको, वरना GSP प्लस स्टेटस की बात करते हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान अपने अल्ले तलल्लों में और अपनी अयाशियों में तोड़ दिया था, और तब भी इन्होंने इल्जाम दूसरों पे लगा दिया था पाकिस्तान को तोड़ने के बाद। हमूद रिबान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन इन्होंने पहले भी मलबा किसी और पर डाल दिया, और अब बेड़ागर्क इकोनॉमी का बेड़ागर्क किसने किया? इन्होंने किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किसने ब्रेक लगा दी? इन्होंने लगाई। सरमायाकारी का 50 साल रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया बेड़ागर्क करने का? वो इन्होंने तोड़ा। जो गुर्बत का रिकॉर्ड है, महंगाई का रिकॉर्ड है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, वो सारे इन्होंने तोड़े। जितनी इंडस्ट्री है जिसने एक्सपोर्ट्स करनी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी कि वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। और भाई, जिन लोगों ने सामान बना के यूरोप की मंडियों में भेजना था, वो तो आप बंद कर रहे हैं। फैक्ट्रियां मिलें तो आप बंद कर रहे हैं। 150 बड़ी मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रही हैं, और ये मलबा डाल रहे हैं उस शख्स पे जिसने नाम भी नहीं लिया। ये अपनी सारी बर्बादी का मलबा हर दफा किसी और पर डालते हैं। ये BBC की आपको खबर दी ना, आगे जरा आप देखें डॉन न्यूज क्या कह रहा है। ये पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है, वो ये कह रहा है कि जो क्लेम किया गया ना वायरल क्लिप के हवाले से, जो साबिक वजीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने कोई डिमांड की है GSP प्लस स्टेटस की, वो गलत है।
یہ ڈان نے بھی کہا کہ یہ فیک نیوز ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا انفارمیشن منسٹر اور پنجاب کی انفارمیشن منسٹر یہ دونوں فیک نیوز کے اوپر آ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ اب ذرا کچھ حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ دیکھیے آپ۔ یہ ناظرین، یورپین یونین ایک جلدی رپورٹ جاری کرنے لگا ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے، اور اس پہ کام ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ ان کے نمائندے پاکستان میں آئے بھی تھے۔ حکومت کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جا سکتا ہے، اور وہ اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ان کے اوپر ہتھوڑا بن کے گرے گا، تو اب یہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان کے بیٹوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یورپی یونین کا وفد اکتوبر اور نومبر 2025 میں پاکستان آیا تھا، اور یہ صحافی ہیں ہمارے شہزاد پڑاچا صاحب، انہوں نے بھی خبر دی ہے، اور لوگ بھی ہے، اور یہ آن ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، اس سے پہلے بھی وہ چکر لگاتے رہے ہیں۔ ان کی ٹیمیں پاکستان میں جب آئی تھی تو میں نے آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا کہ یورپی یونین کا وفد پاکستان میں موجود ہے اور وہ ان سے سوال جواب کر رہا ہے۔ جب انہوں نے اٹھایا تھا سہراب برکت کو تو اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپی یونین کا وفد پھر موجود ہے پاکستان میں اور وہ سوال جواب کر رہا ہے۔ اب انہوں نے بہت سارے سوالات دیے تھے حکومت کو، اور حکومت ان سوالات کے جوابوں میں مطمئن نہیں کر پائی تھی۔ 100 سے زیادہ سوالات تھے جو انہوں نے اٹھائے تھے، اور انہوں نے وہ سوال جمع کروائے ہوئے۔ حکومت جو ہے وہ جواب جمع کرواتی ہے، لیکن یورپی یونین اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کو بند کریں۔ ہم نے آپ کو جو سہولت دی ہوئی ہے وہ زیادتیاں بند کرنے کی وجہ سے دی ہوئی ہے، لیکن آپ تو زیادتی لگاتار کر رہے ہیں۔ اب حکومت کو یہ پتا ہے کہ ظلم تو وہ بند کر نہیں سکتے، جی ایس پی پلس سٹیٹس اگر ان سے چھن جاتا ہے تو کس کے کھاتے میں ڈالیں؟ تو یہ ہے ساری کہانی جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب فیٹف کا معاملہ آیا تھا نا پاکستان میں، تو میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں کہ عمران خان کے بیٹوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی جی ایس پی پلس سٹیٹس پہ، تو جو فائدہ اٹھانا تھا جس انڈسٹری نے، اس کو تو حکومت نے ویسے ہی بند کر دیا، بیڑا غرق کر دیا ان کا۔ لیکن جب فیٹف کا بل آیا تھا جس کا پاکستان کے اوپر بڑا امپیکٹ آ رہا تھا، تو اس دور میں نون لیگ نے بطور اپوزیشن جماعت اپنے لیڈر کے لیے شرائط رکھ دی تھی، یعنی ذاتی مفادات، ذاتی فائدے اپنی لیڈرشپ کے مانگ لیے تھے نون لیگ نے کہ ہم فیٹف پاس کرواتے ہیں، نہیں تو ہم مخالفت کریں گے۔ پھر جوائنٹ سیشن بلا کر اس کو کسی بھی طریقے سے پاس کروایا گیا تھا۔ تو یہ ایک فراڈ ہے، ایک بے ایمانی، ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو ہر پاکستانی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کے کہنے سے کبھی بھی جی ایس پی پلس سٹیٹس نہیں جاتا۔ ٹرمپ ان کے ساتھ ہے، وہ شاید ان کو بچا لے، لیکن جی ایس پی پلس سٹیٹس کا تعلق کسی کے بیان سے نہیں ہوتا، کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق براہ راست انسانی حقوق کے معاملات سے ہوتا ہے، اقلیتوں کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، خواتین کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، قیدیوں کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے، آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں، جبری گمشدگیوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہوتا ہے جو ہے ہی نہیں پاکستان میں، جعلی مقدمات کے حوالے سے ہوتا ہے جو ہے ہی نہیں پاکستان میں، ملٹری کورٹ کے اندر سویلین کے ٹرائل سے ہوتا ہے جو پاکستان میں انہوں نے ظلم کیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی نہیں ہے پاکستان میں۔ ان چیزوں کے ساتھ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ منسلک ہے۔ عمران خان کے بیٹے کے کہنے کے اوپر عمل تو اس نے کہا ہی نہیں، اگر وہ کہتا بھی تو یہ نہیں ہونا تھا۔ یہ حکومت کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا جب ہوگا، اور یہ بات آپ سب اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب ناظرین آئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تازہ دھمکی لگائی ہے۔ عالمی خبروں کی طرف آتے ہیں، ایک دو لوکل خبریں اور ہیں وہ آپ کو میں بعد میں دیتا ہوں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی لگائی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی مذاکرات کاروں کو بہت مختلف اور عجیب قرار دے دیا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ امریکہ سے معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی فوج بالکل تباہ ہو گئی ہے اور ان کی واپسی کا اب کوئی امکان نہیں ہے، 0% ہے۔ اور انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس کے باوجود وہ عوامی طور پر کہتے ہیں کہ وہ محض ہماری تجویز پر غور کر رہے ہیں، جو کہ ایک جھوٹ ہے۔ بہتر ہے کہ وہ جلد از جلد سنجیدہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایک بار دیر ہو گئی تو دوبارہ آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی۔ اچھا، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو کہہ رہے کہ سنجیدہ ہو جاؤ، بہت ضرورت ہے آپ کو سنجیدہ ہونے کی، فوراً سنجیدہ ہو جاؤ۔ دوسری طرف وہی ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے، یہ ذرا دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ۔ ایرانی مجھے اپنا سپریم لیڈر بنانا چاہتے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا۔
اور میں نے کہا جی میں نہیں بننا چاہتا, شکریہ. اے دیکھو, ایک طرف یہی شخص اور ہنستے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا مزے سے, لوگ بھی خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی کوئی یہ سوچ سکتا ہے, کوئی یہ امیجن کر سکتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی اٹھیں گے اور اٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا سپریم لیڈر بنا دیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی قسم کے مذاق کیے ہیں ہمیشہ دنیا کے ساتھ کہ میں جنگوں کو رکوانے والا ہوں, میں بورڈ آف پیس میں جو ہے وہ پوری دنیا کو امن میں لے جاؤں گا, میرے فیورٹ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف سے وہ لطیفے سنواتا ہے کہ میں سلوٹ کرتا ہوں, آپ دنیا کے سیویئر ہیں, دنیا کو آپ کی ضرورت ہے اس وقت, آپ نے کمال کر دیا, آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں مبارکبادیں ہوں, اور پتہ نہیں کیا کچھ شہباز شریف نے گیم چکی ہوئی ہے, عاصم منیر صاحب نے بھی گیم چکی ہوئی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی گیم. یہ کتنا سنجیدہ آدمی ہے, آپ نے یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو جانتا ہے. بس اتنا ہی وہ پاکستان کو بھی جانتا ہے کہ ایران جس کے ساتھ وہ جنگ میں ہے اس کے بارے میں ایسا مذائقہ خیز دعویٰ کر دیا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ سپریم لیڈر بن جاؤ, تو میں نے شکریہ ادا کیا کہ نہیں میں نہیں بننا چاہتا, اور امریکہ میں یہ کہانی سنا دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو ایران کو کہہ رہے کہ سنجیدہ ہو جاؤ, اور اپنی سنجیدگی کا عالم آپ صرف اس معاملے میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو جنگ ہے نا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بچانے کے لیے تھی, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سکن بچانے کے لیے یہ جنگ لڑی تھی, لیکن الٹا ہوا یہ کہ یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کو سہارا دینے کی بجائے لے کے ڈوب رہی ہے. ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانی تھی, کچھ دیگر معاملات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہیرو بن جانا تھا, پھر امریکہ کے اندر جو اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں, نو کنگ موومنٹ بھی چل رہی ہے. 28 تاریخ کو ایک بہت بڑا 2 دن کے بعد وہاں پہ احتجاج ہونے جا رہا ہے ہفتے والے دن امریکہ میں, اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ بڑا خوفناک احتجاج ہوگا, 9 ملین لوگ نکالے جائیں گے. لیٹ سی اتنے لوگ نکلتے ہیں یا نہیں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو ٹارگٹ رکھا ہے, پہلے 3 ملین, پھر 5 ملین, پھر 7 ملین, تو ان کے چاروں احتجاج کامیاب ہوئے ہیں. 5ویں مرتبہ وہ 9 ملین لوگ نکالتے ہیں تو ٹرمپ پہ پریشر بڑھے گا. تو اگر یہ پریشر ایسے ہی بڑھتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے ایران پہ حملہ آور ہو گیا تھا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں باراک اوباما کے دور سے ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایران پہ جب اٹیک کیا جائے تو توجہ ہٹائی جاتی ہے اور پاپولیرٹی ملتی ہے اور مڈ ٹرم الیکشن میں فائدہ ہوتا ہے. یہ بات اوباما کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دور میں کہی تھی, اور اب وہی کاروائی ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ والا فارمولا الٹا پڑ گیا, وہ اس کو لے کر ڈوب رہی ہے یہ لڑائی, بہت نقصان ہو رہا ہے. اور اب 2 رستے نا, یا تو باہر نکل جائے اس لڑائی میں سے یا اس کو طول دے دے. کچھ لوگ یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں اور امریکہ کے اندر سے کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں فوجیں پہنچائی جا رہی ہیں, جیسے امریکہ اپنی فوجوں کو وہاں لے کر جا رہا ہے اور دنیا پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, تو ممکن ہے کہ خطے کی دیگر فوجوں کو ساتھ لے کر اگر نیٹو ساتھ نہیں بھی آتا تو امریکہ ایران کے کچھ علاقوں پہ اور جزیروں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے. یہ بہت بڑا رسک ہوگا اگر ایران کے پاس واقعی میں بھی ڈرونز اور میزائل باقی بچے ہیں, جو ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس مہینوں کے لیے باقی بچے ہوئے ہیں. یعنی ایران کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں, ابھی ہم لمبا لڑ سکتے ہیں. اگر تو ان کا دعویٰ ٹھیک ہے اور ان کے پاس ڈرونز اور ہتھیار اسی مقدار میں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں یا ان کے جرنلسٹ کہتے ہیں, تو یہ تو بہت زیادہ خون خرابہ ہو جائے گا امریکہ کا, اور ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی. وہ خود اپنے فوجیوں کو ایرانیوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے, جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے. اسرائیلی بہت بری طرح تنگ آ گئے. اسرائیل کے اندر سے اب ویڈیوز آنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ہم تو پسندیدہ لوگ ہیں, ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں, پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, ہم بنکروں میں رہ رہے کہ کئی ہفتوں سے تنگ آ گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ ذہنی مریض بنتے چلے جائیں گے, اور اب وہ بن رہے ہیں. اب سائرن نہیں بھی بج رہا ہوتا تو لوگوں کو سائرن کی آواز آ رہی ہوتی ہے, دھماکے نہیں بھی ہو رہے ہوتے تو لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہتے ہیں, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایران کی ایک نئی لہر آتی ہے. یعنی 1 مہینے کا ٹائم نہیں گزرا اور لگ بھگ 82-83 لہریں جو ہیں وہ ایران کی 90 کے قریب شاید ہیں. ایران کی جو میزائلوں کی لہریں ہیں وہ اتنی زیادہ پہنچ گئی ہیں اسرائیل میں. یعنی ایک دن میں 3-3, 4-4 مرتبہ میزائلوں کی لہریں بھی آتی رہی ہیں اسرائیل کے اندر, اور وہ کسی بھی شہر پہ آ کے برس جاتے ہیں. ڈیمونا میں جو ایران نے اٹیک کیا اس نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اراد میں اور ڈیمونا میں. انہوں نے ایران کے اس حملے نے اسرائیل کو اور امریکہ کو بہت پریشان کیا, اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایران کی کیپیسٹی کتنی زیادہ ہے, اور اگر وہ اس طرح کے حملے کرے گا تو پھر اس سے لڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. اب
اسرائیل کے لیے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں. نیتن یاہو نے تو اپنے آپ کو برباد کر دیا, اس کے پاس تو اب پیچھے ہٹنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو خودکشی کر چکا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی راستے محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریجن میں, جس کو اسرائیل کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بندر عباس میں ایک فضائی حملہ کیا, جس کے نتیجے میں اہم ایرانی کمانڈر علی رضا کو شہید کر دیا. یہ علی رضا کمانڈر وہ ہے جس کے ذمہ تھا کہ آبنہ ہرمز کو بند رکھنا. یہ اسرائیل نے دعویٰ کیا. اب اس سے کیا آبنہ ہرمز کھل جائے گا؟ تو ایران ایک ملک ہے, وہ ایک قوم ہے, ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں. وہ ایک فوجی شہید ہو جائے گا, دوسرا آ جائے گا. جس ملک کو آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت سے فرق نہیں پڑا, اسے ایک کمانڈر کی شہادت سے تو فرق نہیں پڑے گا نا. وہ آبنہ ہرمز کو بند رکھیں گے. اب اس کو کھلوانے کے لیے طاقت کا استعمال اگر امریکہ کرنے جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل اور کٹھن کام ہوگا. لیکن اگر وہ کسی طرح مذاکرات سے یہ معاملہ حل کر لیتا ہے تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فیس سیونگ مل جائے. ناظرین, عرب ممالک کے لیے بھی نا اب سچویشن مشکل ہوتی جا رہی ہے. روزانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. یو اے ای کا جو نقصان ہوا وہ شاید سب سے زیادہ ہے, کیونکہ ان کی ساری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے, ان کی ٹوریزم کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ان کی آئل کی ایک مارکیٹ ہے, گیس کی مارکیٹ ہے, دیگر بہت سارا پیسہ یو اے ای کے اندر آتا ہے, وہ چیزیں نکل رہی ہیں وہاں سے. تو یو اے ای کا بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے. اب اس میں انہوں نے ایک بڑا بولڈ ڈیسیجن لیا یو اے ای نے. خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ جنگ بندی مسترد کر دی اور وہ ایران کے خلاف زمینی حملے میں شامل ہوگا. یہ رائٹرز نے اور وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر دی ہے. وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تہران کے مکمل خطراتی نیٹ ورک کو پہلے ختم کیا جائے. جن سے ہمیں خطرہ ہے وہ سارا نیٹ ورک تہران کے اندر ختم کیا جائے, یہ یو اے ای نے کہا. اور جو ایک سفیر ہے یوسف العتیبہ, انہوں نے تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی کوششوں میں شامل ہوگا. وہ عالمی تیل کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں متحدہ عرب امارات کی جو 1.4 ٹریلین ڈالر کی یعنی 1400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم جاری رکھیں گے, ختم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایران کو ٹکانے لگائے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ممکن نہیں ہے, لہٰذا جنگ بندی مسترد کر دی ہے. امریکہ اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ ایران کو مکمل ٹکانے لگایا جائے, ان کا کام تمام کیا جائے تاکہ خطے میں امن ہو. اب یہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ یہ خبر موجود ہے, اور ایران کے معاملے میں یو اے ای کا اپنا ایک موقف ہے, اور یو اے ای کے اوپر اٹیک بھی بہت کیا ہے ایران نے. یعنی اگر اسرائیل کے بعد کسی ملک کو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے تو غالباً ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ یو اے ای ہے, دبئی ہے. کافی نقصان ہوا وہاں پہ, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں. بڑی تعداد میں ابھی بھی وہاں ایئرپورٹوں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں. ناظرین, روس کو بہت فائدہ ہو گیا اس ساری لڑائی میں. یعنی رشیا نے جو اضافی پیسہ بنایا ہے وہ رشیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس 1 مہینے کی لڑائی میں روس نے گیس اور تیل کی مد میں جو اضافی پیسہ بنایا وہ لگ بھگ 10 سے 12 ارب ڈالر ہے. اور اگر یہ لڑائی طول پکڑتی ہے یا یہ سچویشن پرلونگ کرتی ہے تو اس میں رشیا مزید اتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے بنا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی کمائی ہے جو کوئی بھی ملک کر سکتا ہے. تو رشیا کو بہت فائدہ ہو گیا اس لڑائی میں. امریکہ کو, اسرائیل کو نقصان ہوا, ایران کو بہت نقصان ہوا, مڈل ایسٹ کو بہت نقصان ہوا, لیکن رشیا کو فائدہ ہوا. چائنا کا تیل نہیں رکا, چائنا کو تیل کی سپلائی ایران نے جاری رکھی, اس کی وجہ سے چائنا کو اتنا نقصان نہیں ہوا. لیکن نقصان ان ممالک کو ہوا ہے جو ممالک ایران کے خلاف ہے, یا ایران کو ذاتی طور پہ نقصان ہوا ہے. لیکن ایران نے کم سے کم ایک بات ثابت کی ہے کہ یہ مت انہوں نے توڑ دی کہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر واپس اٹیک نہیں کیا جا سکتا. وہ واپس کا جو اٹیک ہے نا ایران کا, وہ اس کو تاریخ میں بہت فائدہ دے گا. لیکن اس مرحلے پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور ایران کے اندر بھی یہ سوچ مختلف لوگوں میں موجود ہے, کہ اگر بہتر مذاکرات ہو جائیں اور ایک اچھی ڈیل ہو جائے جنگ بندی کی تو وہ کر لینی چاہیے, اور اپنے سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیے بغیر اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ ایران کو سوٹ کر سکتی ہے. اب ناظرین, پاکستان واپس آتے ہیں. وہاں سے 2 خبریں ہیں. ایک تو مراد سعید صاحب کی جو سینٹ کی نشست ہے اس کو فارغ کر دیا گیا. 9 مئی کا کیس ہے جناب, ATC عدالت ہے, انہوں نے کہا جی فارغ کریں. الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی بھی کر دیا. تو مراد سعید صاحب کو صرف اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں اور کوئی بات نہیں ہے. اسحاق ڈار جو ہے وہ کرمنل تھے, وہ بھی ایک دور میں, اور پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے, اشتہاری تھے, لیکن سینیٹر کے طور پہ برقرار رہے. پھر ان کو لا کے پاکستان میں وزیر خزانہ بھی بنایا گیا. حالانکہ یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے تباہی پھیری ہے, لیکن واپس لا کے بنایا گیا. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی کرپشن کرتا ہے یا کوئی لوٹ مار کرتا ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, ورنہ ہم اپنے سوئس بینکوں سے پیسہ واپس منگوا لیتے.
انہیں یہ پرابلم نہیں ہے. انہیں اپنے ذاتی مفاد کا مسئلہ ہے کہ ہمارے رستے میں کوئی نہ آئے, جو ہم سے اختلاف کرے گا اس کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے, اور یہی ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ناظرین, ایک اور خبر ہے اور یہ پاکستان سے کچھ صحافیوں نے دی ہے, اور اس کی کنفرمیشن آپ بھی کر سکتے ہیں کہ جو گلف سٹریم کا جہاز ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے لیا تھا, بڑا ہی متنازع جہاز ہے, کبھی یہ ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے, تو اس کو ٹریک کرتے رہتے ہیں صحافی اور لوگ. تو اب جناب یہ خبر آئی ہے کہ اس کی پبلک ٹریکنگ بند کروا دی گئی ہے. اب کوئی شہری یہ نہیں جان سکے گا کہ جہاز کب کہاں گیا اور کتنا عرصہ اور کہاں رہا. اب اندازہ کریں کہ کون سے خفیہ دورے اس جہاز نے کرنے ہیں, یا کون سے خفیہ ٹور اس جہاز نے لگانے ہیں جن کو چھپانے کے لیے اس کی پبلک ٹریکنگ بند کر دی گئی ہے. آپ اندازہ کریں, دنیا بھر میں شفافیت ہوتی ہے حکومتوں میں, سیاستدان اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین دکھانے کے لیے بالکل شفاف رہتے ہیں, میں یہاں گیا, یہ ٹائم میں نے یہاں گزارا, کیونکہ پبلک منی ہے نا.